रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जो अहबाब खड़े हैं इनकी खिदमत में दरख्वास्त है तशरीफ़ रखें। बात शुरू हो रही है। जितने साथी खड़े हैं सबसे दरख्वास्त है तशरीफ़ रखें, और जो दूर हैं अहबाब उनसे दरख्वास्त है करीब करीब आ जाए। जो ज़्यादा दूर हैं उनके करीब जो है अपने स्पीकर लगे हुए हैं और उनके करीब जमा हो जाएं और जो है इंतहाई जो है तवज्जो के साथ बात को सुने। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब करे। भाई ये मोबाइल जेब में डाले, दिल का मोबाइल खोल है, दिल वाला मोबाइल ख़राब हो गया। इस वक्त से जन्नत को जी नहीं चाहता, ख्वाहिशात को जी चाहता, और ख्वाहिशात के नीचे जहन्नम छुपी हुई है। दरख्वास्त है, बड़ी आजिज़ाना दरख्वास्त है, बड़े मुक़द्दर लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनू शुहदाअ अलन नास व यकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह पाक हम सबको बल्कि सारी इंसानियत को अपना कामिल ताल्लुक़ नसीब फरमा दे। अल्लाह का ताल्लुक़ हर इंसान के लिए फर्ज है। जब तक अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं है उस वक्त किसी और चीज़ में मशगूल होना ये अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। दुश्मन ने छुरा मारा है और ये अस्पताल नहीं जाता, कहते कारखाने में नुकसान हो जाएगा, वज़ारत की कुर्सी में नुकसान हो जाएगा। ये बेवकूफ़ को खाना जा रहा है, ये बेवकूफ़ को होने वाला है ना समझना। इस बात से पहले अपना इलाज करो, पहले जान फिर जहान। इस जान में सारा जहान छुपा हुआ है। जब जान जहान के लिए होती है तो फिर सारे जहान का सवाब अल्लाह पाक इसको नसीब फरमाते हैं, और सारे जहान में हिदायत की काश्त का इसको ज़रिया बनाते हैं। हिदायत अल्लाह देते हैं। कौन देते हैं? अल्लाह करे हमारे अंदर वो एहतियात के साथ मांगने वाली सिफत पैदा हो जाए। बाद औकात कबूलियत के मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक सही बात कहने की तौफीक नसीब फरमा दे। गलत बात से अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए, और जो जिंदगी गलत गुजर चुकी है अल्लाह उसको माफ़ फरमा दे। हमारी भी, हाज़रीन की भी, और सारे मुसलमानों को अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। ऐसा न हो कि जिनके सामने बयान किया था या जिन घरों में रहे थे वो क़यामत के दिन हमारे गुनाहों का गवाह बने। कितनी रुसवाई होगी। अल्लाह सबको रुसवाई से बचाए और सबको अपना ताल्लुक़ नसीब फरमाए। बात तो वो बुजुर्ग जो यमन से आए हैं या तो उससे ताल्लुक़ है माहौल के साथ, उनकी समझ भी है और सही इल्म भी है। चूँकि तय किया है इस वास्ते मुख्तसर सी बात अर्ज करूँगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कबूलियत के औकात होते हैं।
سن 54 یا 55 میں بیلو کا یہ اجتماع تھا۔ بیلو صوبہ سرحد میں ایک بازار ہے، وہاں مرغے کا گوشت تلا ہوا ملتا ہے، لوگ دور دور سے کھانے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ ہم بھی اس نیت غلط نیت سے گئے تھے کہ وہاں مرغے کا گوشت کھائیں گے اور پھر بزرگوں کی باتیں سنیں گے تو معلومات میں اضافہ ہوگا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ دونوں نیتیں غلط تھیں۔ گوشت کھانے کی نیت تو ظاہر ہے، صرف معلومات میں اضافہ عمل نہ ہو، اس کو ذہنی عیاشی کہتے ہیں۔ اس کا ذہن خراب ہو گیا ہے، ذہن میں بھی عیاشی پیدا ہو گئی ہے۔ وہاں اجتماع تھی جو وہاں جہاں جماعتیں تھیں، اللہ نے ان کو توفیق نصیب فرمائی تھی، وہاں اجتماع کی ایک فضا بنی ہوئی تھی۔ فضا کا کیسے پتہ چلا؟ لاری اڈے میں بھی اجتماع کی بات ہو رہی تھی، اللہ کے حکموں میں کامیابی کی بات ہو رہی تھی، نبی کے طریقوں میں کامیابی کی بات ہے، دکانوں میں بھی، بازاروں میں بھی اور مارکیٹوں میں بھی ایمان اور اعمال کی بات ہو رہی تھی، فضا تھی۔ ایک دن یا 2 دن باقی تھے تو ہماری ایک دن کی تشکیل ہوئی کہ وہاں لوگوں کو لے کے آئے۔ یہ تقریباً سن 54 غالباً 54 یا 55 ہی ہوگا، اس کی بات ہے۔ عصر کے بعد عمومی گشت تھا۔ بات ذرا غور سے سنیں، انشاءاللہ اللہ پاک فائدہ نصیب فرما دیں گے۔ گشت سے پہلے امیر صاحب نے تھوڑا سا مذاکرہ کیا کہ اب ہم کلمے والوں سے ملنے جا رہے ہیں۔ ملنے کی نسبت کارخانہ نہیں ہے، دکان نہیں ہے، قوم نہیں ہے، دفتر نہیں ہے، علاقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس نے کہا کہ اب چونکہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول اللہ کے امتی ہیں تو ہم کلمے والوں سے ملنے جا رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ فرمایا تو میں نیا آدمی تھا، میرے اوپر اتنا اثر ہوا کہ جیسے اللہ اور اللہ کے رسول سے ملنے جا رہے ہو۔ یہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کا اللہ سے تعلق ہے، یہ حضور کا امتی ہے۔ پھر فرمایا وہاں بات بھی ہم کلمے کی کریں گے، چونکہ کلمے کی نسبت سے ملنے جا رہے ہیں۔ لیکن بھائی ایک بات ذرا غور سے سن لیں، ابھی صاحب نے فرمایا کہ کلمے کی بات تو وہاں 5 منٹ کریں گے، اور 50 سال کی زندگی جو گزری ہے یا 40 سال کی وہ کلمے کے خلاف گزری ہے۔ اس 5 منٹ کی بات میں تو خوشبو ہے، لیکن 50 سال کی زندگی جو کلمے کے خلاف گزری ہے اس میں ایک غلاظت کا ڈھیر بھی تو ہے، اس میں ایسی بدبو ہے کہ وہ بدبو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے، اتنی بدبو ہے، اللہ بچ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری اس 5 منٹ کی خوشبو سے پہلے اس غلط زندگی اس پر کھل جائے اور اس کی نحوست کا اثر اس پر ہو جائے اور ہماری ناپاک زبان سے پاک کلمے کی بات کو سننے کے لیے تیار نہ ہو، تو اس وقت نفس شیطان کہے گا کہ یہ کافر کلمے کی بات نہیں سنتا۔ اس وقت نفس سے کہو بھائی نفس کافر تو ہی ہے کہ ساری زندگی کلمے کے خلاف گزاری ہے، بجائے اس کے کہ دوسرے پر فتویٰ دینے کے لیے اپنے نفس پر ہی فتویٰ دے دو کہ تم نے غلط کام کیے ہیں، اس واسطے اس غلط زندگی سے توبہ کر لو۔
جب غلط زندگی سے توبہ کرو گے تو اللہ پاک پھر خوش ہو کر صحیح زندگی نصیب فرما دیں گے. بھئی یہ موبائل درخواست ہے، عاجزانہ درخواست ہے، اللہ کے لیے بند کر دے، بند کر دے. دل کا موبائل کھولے، دل ہمارے گندے ہو گئے. تو خیر، تو کسی کو اگر ہماری بات اچھی نہ لگے تو اس پر غصہ نہ آئے، بلکہ اپنے نفس پر غصہ کرے اور رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگے کہ یا اللہ ہم کتنے گندے ہو گئے ہیں، ہماری اس گندی زبان سے اس پاک کلمے کی بات کو کوئی سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یا اللہ تو ہمارے ان گزشتہ گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے. تو ایک بھائی ملے، ان سے کہا ماشاءاللہ آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ہم آپ کے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں، اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی تو آپ اصلاح فرما دیں گے. اس نے کہا ضرور اصلاح کر دوں گا. بڑے میاں تھے، بڑی عمر کے تھے. تو ہمارے ساتھی نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس نے کہا ٹھیک تو ٹھیک پڑھا ہے. پھر اس بہانے سے اس سے کہا کہ ابھی برکت کے لیے آپ پڑھ لیں. اچھا ٹھیک پڑھا، قیامت کے دن بھی گواہی دو گے کہ اس نے ہمارے سامنے کلمہ پڑھا، ہم اس کے کلمے کے گواہ ہیں، گواہ ہیں. اللہ کرے کہ کلمے کے گواہ زیادہ ہوں. انہوں نے کہا قیامت کے دن بھی گواہی دوں گا. جب ساتھی نے کہا برکت کے لیے تم پڑھ لو تو اس بڑے میاں کو غصہ آیا اور غصے میں کہا پنجابی کافروں، میرے اوپر کافر کا گمان ہے، مجھے ابھی کلمہ پڑھانے آئے ہو، میرا باپ مسلمان، میرا دادا مسلمان، تم ابھی کلمے پڑھانے آئے ہو. کلمہ مسلمان پڑھتا ہے یا کافر پڑھتا ہے؟ بھائی ایسے نفس شیطان تو کر دیتا. اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا جو اس کے ذہن میں تھا. میرے سمیت سب رونے لگے. کسی کے دل میں اس بڑے میاں کی نفرت پیدا نہیں ہوئی. سب کے دل میں اپنے گزشتہ گناہوں کا ریکارڈ سامنے آ کر اس کی نفرت پیدا ہوئی اور اس پر سب رونے لگے. روتے ہوئے مسجد میں آئے، روتے ہوئے نماز پڑھی، روتے ہوئے بیان سنا. مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ بیان مشورے سے ہوتا ہے. جب بیان ختم ہوا میں رو رہا تھا. اس وقت میں بھی کھڑا ہو گیا. میں نے کہا میری بھی کچھ بات سن لو. بات تو مجھے یاد نہیں ہے. وہ بڑے میاں بھی بیٹھے تھے جس نے گالیاں دی تھی. اس نے کہا رو مت، میں تمہارے ساتھ نق جانے کے لیے تیار ہوں. دل کس کے قبضے میں ہے بھائی؟ بس یا اللہ تو ہمیں بھی ایسے قبول کر دے، قبول کر دے، قبول کر دے. قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں. تو بڑے میاں نے کہا رو مت، میں تمہارے ساتھ نق جانے کے لیے تیار ہوں. جب اس بڑے میاں نے کہا نق تو سارے مسجد والے اکثر تیار ہو گئے. اور تیاری کے بعد جو ہے رات کا سفر تھا کہ 1 یا 2 کلومیٹر تھے تقریباً، یاد نہیں ہے. امیر صاحب نے کہا راستے میں ذکر کرو، کلمہ پڑھو، اللہ اللہ کرو. جب ساتھیوں نے ذکر شروع کیا مجھے یہ محسوس ہوا کہ ریت کا ہر ذرہ اور پہاڑ کا ہر پتھر اور درخت کا ہر پتا ہمارے ساتھ ذکر میں جھوم رہا. ایسی کیفیت تھی. تو جب اس جمعہ میں آئے تو گوہاٹ کے شاہ جہان بابا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، خاص کر بزرگوں کے درجوں کو بلند فرمائے. اس وقت لمبی چوڑی باتیں نہیں ہوتی تھی، تشکیل ہوتی تھی. تو اس نے مجمع سے پوچھا کہ بھائی ایک بات بتلاؤ، شیطان ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے؟ تو سب کو غصہ آیا. سب نے کہا بھائی ہمارا دشمن ہے. دشمن نہیں، دشمن ہے. کہا نہیں بھائی سچ کہو، دوست کو آدمی دشمن نہیں کہتا. دوست کو تو دوست ہی کہا جاتا ہے. ہمارے ساتھ ایک سال حج میں ایک
ساتھی تھا، سیدھا سادہ، مجمع کبھی دیکھا نہیں تھا، حج کا رش جب دیکھا تو وہ منٹل ہو گیا، دماغ نے کام چھوڑ دیا اور گم ہو گیا۔ غالباً عرفات پر بھی نہیں گیا ہوگا، شیطانوں کو بھی نہیں مارا ہوگا۔ مشکل سے حج کے بعد وہ ملا، حالت اس کی بڑی خستہ تھی۔ تو ساتھیوں نے پوچھا شیطان کو مارا ہے؟ کہا ہاں مارا ہے، تم نے ایسے نہیں مارا ہوگا۔ کہا کیسے؟ کہتے میں جب کھڑا ہو گیا شیطان کے سامنے، اس نے بغیرت آنکھوں سے میری طرف آنکھیں اٹھائی کہ تو میرا پرانا دوست ہے، تو ہی مارنے آیا ہے۔ کہتے پھر مجھے شرم آئی، نہیں مارا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا دوست کو تو دوست کہا جاتا ہے۔ تو نے کہا نہیں دوست نہیں ہے، دشمن ہے۔ کہا دشمن ہے؟ سب نے کہا ہاں۔ کہا اب تمہارے قابو میں آیا ہے، اب تمہارے قابو میں آیا ہوا ہے اس ماحول کی برکت سے۔ جو 1.5 سال دے گا وہ شیطان کی گردن کو کاٹے گا، اور جو 8-9 مہینے دے گا، 4 مہینے دے گا، وہ شیطان کی کمر کو توڑے گا، اور جو چلہ دے گا وہ شیطان کے ٹانگوں کو توڑے گا۔ سارے شیطان پر پڑ گئے، دشمن تھے۔ کوئی کہتے اس کی گردن کاٹتا ہوں، کوئی کہتے اس کی کمر توڑتا ہوں، کوئی کہتے اس کی ٹانگیں توڑتا ہوں۔ ہم 3 دن کے لیے گئے۔ میرے ساتھ ایک صوفی صاحب تھے، علاقے والے ہمیں قائی صاحب کہتے ہیں۔ میں نے کہا صوفی صاحب دل کی بات بتلاؤ۔ اس نے کہا قائی صاحب کیا بات رہے؟ میں نے کہا اتنی ایمان اور یقین کی بات ہوئی اور ہمارے اوپر ہم نے حرکت نہ کی اور ارادہ نہ کیے، تو مجھے تو اپنے اوپر بدگمانی ہے کہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، کافر تو نہیں ہے۔ اور ایک پاکیزہ ماحول تھا، اس پاکیزہ ماحول میں اپنی گندگی نظر آئی اور اپنی خوبیاں گندگی نظر آئی۔ جب گندگی نظر آتی ہے تب تو آدمی دھوتا ہے، جب غلاظت نظر ہی نہیں آتی تو اس کو کہاں دھوئے گا؟ تو اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ دین کی سے تو قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں۔ اس واسطے بھائی اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو مجھے بھی اور اس سارے مجمع کو اپنے فضل سے قبول فرما دے، اور اس کام کے متعلق جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہے یا اللہ تو اس کو معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد والی زندگی کی بھیک مانگنے آئے ہیں، ہم سب بھکاری ہیں۔ اے اللہ تو وہ بھیک ہمیں نصیب فرما دے اور ہمیں محروم نہ فرما دے۔ اللہ ہم سب کو میری سمیت سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور سب سے اللہ راضی ہو جائے۔ سارے کراچی والوں سے، سارے اطراف والوں سے، سارے پاکستان والے سے، سارے ملکوں والوں سے جو آئے ہیں، اور سارے مسافر ملک جو دنیا میں ہیں، اللہ ان سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں ذریعے کے طور پر استعمال ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سمجھ جو ہوتی ہے وہ اپنی استعداد کے مطابق ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا بچے کی اپنی سمجھ ہے، 6 سال کا ہے، باپ اس کا 36 سال کا ہے۔ بچہ شور کر رہا ہے، کسی نے کہا شور مت کرو، میں پولیس کو بلاؤں گا، فوج کو بلاؤں گا، ڈی سی کو بلاؤں گا، ان کے پاس کلاشن کوپ ہوں گے، وہ تمہیں ماریں گے۔ تو وہ بچہ پولیس کو نہیں جانتا، میجر صاحب کو نہیں جانتا، جنرل صاحب کو نہیں جانتا، کلاشنکوف کو نہیں جانتا، نام سنا ہوا ہے، جانتا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جنرل کیا ہوتا ہے، کلاشنکوف کیا ہوتی ہے، پولیس کیا ہوتی ہے۔ اگر اس کے باپ کو کہے تو وہ سہم جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ کھانا بھی بھول جائے گا، پسینہ آ جائے گا، کبھی فوج کو بلائے گا، ابھی پسینہ، لیکن بچے پر کوئی روک نہیں ہوگا۔ اگر پولیس والے کلاشنکوف کے ساتھ آ بھی جائیں تو وہ بچہ پولیس افسر کے گود میں بیٹھتا ہے اور کلاشنکوف سے کھیلتا ہے،
کراچی کو سے کھیلتا ہے کھیلتا ہے، لیکن اگر اس بچے سے کہو تیری امی کو بلائیں گے، کہتے نا میری امی کو مت بلاؤ. سبحان اللہ. کیسے تو ہے اللہ بڑے ہیں لیکن اللہ کو پہچانا نہیں ہے. کراچی میں اللہ ڈاکٹروں کو جزائے خیر دے، تو دل چاہتا تھا کہ ان سے تھوڑی سی بات ہو، تو ان سے میں عرض کرتا چیک اپ کے بعد کہ ڈاکٹر صاحب بڑے ڈاکٹر کی بات ماننی چاہیے. کہنے کہ ہاں ضرور ماننی چاہیے، جو ہدایات دے اس پر عمل کرنا چاہیے. تو میں ان سے عرض کرتا ڈاکٹر صاحب بڑے اللہ کی بھی ایسی مانتے ہیں. سبحان اللہ. جو سمجھدار ڈاکٹر ہو اس کا دماغ چکر کھا جاتا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑے اللہ کی بھی ایسے مانتے ہیں، کہتے اللہ بڑے ہیں، رات دن اس کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور پھر توبے کی طرف بھی خیال نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی. تو اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. تو سمجھ اپنی استعداد کے مطابق ہوتی ہے. ایک دفعہ ہم تعزیت کے لیے گئے، فین میں ایک بستی تھی، وہاں ایک آغا صاحب رہتے تھے، واپسی میں آ رہے تھے، کافی عرصہ ہو گیا. وہ وقت اتنا فتنے کا نہیں تھا کہ مسافر کے اٹھانے سے خطرہ ہوتا. اب تو اس ثواب سے بھی محروم ہو گئے، پتہ نہیں کیا بلا ہوگی، کیا مصیبت ہوگا. تو راستے میں ایک مسافر تھا، اس کو بھی اٹھایا. میں نے ساتھی سے کہا اس کو دعوت دو. اس نے اس سے دین کی بات کی اور دین کی محنت کی بات کی. میں نے کہا اسے پوچھو سمجھ گئے؟ کہا ہاں میں سمجھ گیا. میں نے کہا بھائی کیا سمجھے ہو، بتلاؤ کیا سمجھے ہو؟ کیا ہمارے استاد تھے، کتاب پڑھاتے تھے، مولانا الخالق صاحب مرحوم، دارالعلوم دیوبند میں بھی شیخ المعقول تھے. بعد میں پوچھتے مجھے اخفش کیا سمجھے؟ تو 20 طالب علم ہوتے تو 20 مطلب بیان کرتے. ہر آدمی اپنی استعداد کے مطابق سمجھا نہیں ہوتا. غلط سمجھنے کو بھی سمجھنا کہتے ہیں. غلط سمجھنے والے سے نہ سمجھنے والا کروڑوں دفعہ بہتر ہے، کیونکہ نہ سمجھنے والا سمجھنے والوں سے پوچھتا ہے، اور جو غلط سمجھتا ہے راستے کا بھی پتہ نہیں ہے، منزل کا بھی پتہ نہیں ہے. کیونکہ میں بڑا آدمی ہوں اس واسطے چرواہے سے کیسے پوچھوں گا؟ تو اگر چرواہے سے نہیں پوچھے گا تو دھکے کھائے گا، خواہ وہ ڈاکٹر صاحب ہو، خواہ وہ مولوی صاحب ہو، خواہ وہ وزیر صاحب ہو، خواہ وہ گورنر صاحب ہو، خواہ وہ چودھری صاحب ہو. جو چرواہے سے نہیں پوچھتا وہ دھکے کھاتا ہے، جو اللہ سے نہیں پوچھتا وہ دھکے نہیں کھائے گا، جو اللہ کے رسول سے نہیں پوچھتا وہ دھکے نہیں کھائے گا. آج سلطانی دنیا میں دھکے کیوں کھا رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ سے پوچھنے کا مزاج نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ کی توفیق نصیب فرما دے. میں نے کہا کیا سمجھے؟ کہا تم نے دین کی بات کی، میں بھی دین کا کام کر رہا ہوں. کیا کام کر رہے ہو؟ آغا صاحب اثر کے بعد جلالین شریف کا درس دیتے ہیں اور میں اس درس میں بیٹھتا ہوں. میں نے کہا آغا صاحب کے چہرے کو دیکھنا یہ بھی ثواب ہے، عالم کے چہرے کو دیکھنا اور پھر قرآن کی تفسیر اس سے سننا یہ تو سونے پر سہاگا ہے، بہت بڑا ثواب ہے. لیکن بھائی کام تو آپ اچھا کر رہے ہیں، لیکن جو بات ہم نے کی وہ تو آپ نہیں سمجھے نا. اب وہ حیران ہوئے کہ تبلیغ والا کوئی نئے دین چاہتے ہیں. میں نے کہا نہیں بھائی نیا دین نہیں چاہتے، ہم بھی پرانا دین چاہتے ہیں، پرانا دین چاہتے ہیں، پرانا دین چاہتے ہیں. میں نے اسے کہا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہتے میں ذمہ دار ہوں، باغات میں کھیت ہے. تو میں نے اسے کہا ذمہ دار کس کو کہتے ہیں؟ اب وہ بیچارہ ذرا گھبرایا. میں نے کہا گھبراؤ مت، ہماری بھی 2 آنکھیں ہیں، آپ کی بھی 2 آنکھیں ہیں، ہماری بھی ایک زبان ہے، آپ کی بھی ایک زبان ہے، بالکل برابر سی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. ذمہ دار 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک مسکین اور غریب اور فقیر ذمہ دار، اور ایک سرمایہ دار ذمہ دار. فقیر ذمہ دار کیا ہوتا ہے؟ کھیتی میں اتنی کھیتی ہو جائے اور میوہ ہو جائے اور سبزی ہو جائے کہ جو گھر میں کام دے، منڈی میں نہ جائے، بازار میں نہ جائے، تو اس کو کھانے کے بغیر اور ضرورتیں بھی ہیں، مکان بھی ہے. ٹماٹروں کا مکان نہیں بنتا،
شادی بھی کرنی ہے، آلو سے نکاح نہیں ہوتا ہے، سبزی سے نہیں ہوتا۔ اس واسطے جب وہ ذمہ دارہ زیادہ ہوگا، منڈی میں جائے گا تو اس کے پیسے آئیں گے تو اس پر شادی بھی کرے گا اور مکان بھی بنائے گا اور دکان بھی بنائے گا۔ میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ کمائی خوب ہوئی، اور بڑی کمائی ہوئی، اور حکومت نے اعلان کر دیا کہ آپ کی اس کھیتی پر پابندی ہے، اس بستی سے باہر نہیں جا سکتے۔ تو آپ خوش ہوں گے یا ناراض؟ کہا ناراض ہوں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کوئی مفت بھی نہیں لے گا، جب اس بستی سے باہر نہیں جاتا تو کوئی مفت بھی نہیں لے گا۔ میں نے کہا اگر یہ تمہاری کھیتی انگور اور ٹماٹر کراچی بھی جائے، لاہور بھی جائے، فیصل آباد بھی جائے، ملتان بھی جائے، ساری دنیا میں جائے، عربوں میں جائے، یورپ میں جائے، تو آپ خوش ہوں گے یا ناراض؟ کہا بہت خوش ہوں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس کی قیمت بڑھ جائے گی اس کی۔ میں نے کہا اب میں آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں، لیکن اس مسئلے کا مفتی آپ کو بناتا ہوں، میں فتویٰ نہیں دوں گا، کسی اور مفتی سے نہیں پوچھوں گا، آپ دل کی بات بتلاؤ، آپ سے میں فتویٰ پوچھتا ہوں۔ جو جذبہ آپ کا ٹماٹروں کے متعلق، انگوروں کے متعلق اور کھیتی کے متعلق کہ ساری دنیا میں پہنچ جائے، وہی جذبہ آغا صاحب کے درس کے متعلق ہے، جلالین شریف کے متعلق ہے، اور قرآن کی تفسیر کے متعلق ہے۔ جو تو نیک کام کر رہا ہے، سچ بات کہنا۔ تھوڑا سا خاموش ہوا، باضمیر انسان تھا، سچ کہا جو جذبہ آلو ٹماٹروں کے متعلق ہے وہ تفسیر اور قرآن کے متعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا، جب ٹماٹروں کا اور آغا صاحب کا جھگڑا نہیں ہوگا تو آغا صاحب کے ہاتھ چومو گے، مولوی صاحب کے ہاتھ چومیں گے، اور جب آغا صاحب اور ٹماٹروں کا جھگڑا ہوگا تو پھر ٹماٹروں سے مولوی صاحب کو مارو گے اور آغا صاحب کو مارو گے، آغا صاحب کو مارو گے۔ آغا صاحب کے بھائی دین ساری دنیا میں پہنچ جائے، اس سے قیمت بڑھ جائے گی۔ ویسے تو اللہ نے مسلمان کی قیمت اتنی رکھی ہے کہ وہ قیمت اللہ کے بغیر کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ احکامات دو قسم کے ہیں، ایک تکوینی ہے اور ایک تشریعی ہے۔ تکوینی احکامات آسمان کو بھی ملی، انسان کو بھی ملی، فرشتوں کو بھی ملی، انسان کو بھی ملی، جنت کو بھی ملی، انسان کو بھی ملی، جہنم کو بھی ملی، انسان کو بھی ملی، ہوا کو بھی ملی، انسان کو بھی ملی۔ لیکن تشریعی احکامات یہ فرشتوں کو نہیں ملی، تشریعی احکامات جنت کو نہیں ملی، تشریعی احکامات ہوا کو نہیں ملی، تشریعی احکامات زمین کو نہیں ملی، تشریعی احکامات جو ہے آپ کو نہیں ملی۔ جو انسان کو سرمایہ ملتا ہے احکام شرعیہ کے اعتبار سے، اس سرمایہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس سرمایہ کی قیمت نہ ساری دنیا کی زمین ادا کر سکتی ہے، نہ ساری دنیا کی ہوا ادا کر سکتی ہے، نہ ساری دنیا کی آگ ادا کر سکتی ہے، نہ ساری دنیا کے باغات ادا کر سکتے ہیں۔ وہ اتنی قیمتی ہے، وہ ایک عمل ہے، عمل کا بدلہ بغیر اللہ کے اور کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ اس واسطے مسلمان حر ہوتا ہے، بکتا نہیں ہے، یہ گدھے کی طرح اور کتوں کی طرح بکتا نہیں ہے۔ اس کی قیمت دنیا کے پاس ہے ہی نہیں ہے، اس کے خریدار تو اللہ ہی ہے۔ کون ہے بھائی؟ اللہ نے اسے سودا کیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، ایمان والوں سے سودا کیا ہے، ان کے نفسوں کا بھی نفس بھی بیچ چکے ہیں، مالوں کا بھی مال بھی بیچ چکے ہیں۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ پاک کو نہ ہمارے نفس کی ضرورت تھی نہ ہمارے مال کی ضرورت تھی۔ اللہ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ اللہ نے کرم فرمایا کہ ایسے محتاجوں کی جان کو خریدا، ایسے مال کو خریدا۔ اگر اللہ کو نہ دیتے تو یہ جان فانی تھی، یہ مال فانی تھا، یہ عہدہ فانی تھا، یہ
कौम फानी थी, ये मुल्क फानी था, ये बागात फानी थे, ये कारखाने फानी थे, ये फानी चीज ये खोटी करेंसी है और बाकी चीज ये खरी करेंसी है। अल्लाह फरमाते आओ आओ, आखिरत का बैंक दुनिया में खुला हुआ है, इस खोटी चीज को खरी चीज से तब्दील कर लो। मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़, जो तुम्हारे पास है वो खत्म होने वाली है, फना होने वाली है, फना होने वाली है। खोटी चीजों को, खोटी करेंसी को जो चलाते हैं उसके खिलाफ केस होता है और उसको परेशानी करनी पड़ती है, उससे काम नहीं बनते बल्कि काम और खराब हो जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं इस बाप की करेंसी को, इस बेटे की करेंसी को, इस कारखाने की करेंसी को, इस कौम की करेंसी को, इस मुल्क की करेंसी को, इस इंसान की करेंसी को आमाल से तब्दील कर लो। क्या कर लो भाई, क्या कर लो भाई, तब्दील कर लो। इससे कीमत बढ़ती है, इससे कीमत बढ़ती है। आदमी आदमी बनता है। अहकाम शरई गधों को नहीं मिली, आसमानों को नहीं मिली, हवा को नहीं मिली, हत्ता कि जन्नत को नहीं मिली, ये इंसान को मिली है। इंसान शरीयत के अहकामात से, अल्लाह के हुक्मों से, नबी के तरीकों से इंसान इंसान बनता है, वरना इंसान इंसान नहीं है, इंसान इंसान नहीं है। उनमें से इंसान में तो मोहब्बत होती है, उल्फत होती है, फिर मोहब्बतें नहीं होगी, फिर नफरतें होगी, फिर क्या होगी, नफरतें होगी। तो दीन से, ये गनी का दीन है, ये फकीर का दीन नहीं है, ये हमसे कुछ मांगता नहीं है बल्कि हमें कुछ और देना चाहता है। इतना देना चाहता है कि ये कोई दे ही नहीं सकता। इस वास्ते अमल का बदला आखिरत में मिलेगा, दुनिया में नहीं मिलता। दुनिया में उसकी बरकत जाहिर होती है, उसके असरात जाहिर होते हैं, असल बदला आखिरत में जाहिर होगा, क्योंकि अमल इतना कीमती है, उसकी कीमत अल्लाह के बगैर कोई अदा कर ही नहीं सकता। कुरान में आता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं कुल मताउद दुनिया कलील, आप ऐलान फरमा दे दुनिया का नफा बहुत थोड़ा है। जब से दुनिया शुरू हुई इस वक्त जितनी दुनिया आई है खत्म हो, इस वक्त जो मौजूद है, क़यामत तक जो अल्लाह के इल्म में दुनिया के मुल्क आएंगे, तरक्की होगी, चीजें आएगी, उन सब को इकट्ठा कर ले। इन सब के मुतालिक अल्लाह का फतवा कुरान में सुन लो, कुल मताउद दुनिया कलील, सुन लो। सारी दुनिया अगर एक शख्स के कब्जे में आ जाए, फरमाया ये थोड़ी है। क्या है भाई, इसको कलील, कलील के माने थोड़े। और उलमा जानते हैं तनवीन जो है तकलील के लिए है, थोड़ा दर थोड़ा, थोड़े में भी थोड़ा। और नकेरा भी तकलील के लिए है, थोड़ा दर थोड़ा दर थोड़ा। इसको देखो ये कुछ भी नहीं है, ये मुर्दार है, जिसको देखो भी मत। शरीफ आदमी मुर्दार को देखता भी नहीं है, नफरत होती है, नाक बंद कर लेता है, आंख बंद कर लेता है। वला तो मुद्दन आने का, इसकी तरफ इस पाकीज़ा आंख को उठाओ भी मत, उठाओ भी मत। ये दुनिया की रौनक है, ये आदमी को शिकार करती है, ये शैतान की जाल है। इस शिकार से, ये जाल से ये जहन्नम में ले जाता है। अल्लाह पाक बचाए बचाए। इसकी तरफ देखो भी मत। इस सारी दुनिया को अल्लाह कलील फरमा रहे हैं। और नेकी को कुरान से पूछे, फरमाया वही देखो हसनतन, अगर एक नेकी लेके आओ, क्या लेके आओ, हसना नेकी को कही। हुस्न के माने शाइस्तगी की है, हसीन। सबसे ज्यादा हसीन नबी होता है, क्योंकि नबी की जिंदगी में इल्म इलाही होती है, इल्म इलाही होती है, इसे सबसे ज्यादा हसीन वही होती है। और उसके बाद हसीन वो है जिसकी जिंदगी में कुरान हो, जिसकी जिंदगी में हदीस हो, जिसकी जिंदगी में वही हो, जिसकी जिंदगी में अल्लाह का जायज़ दीन हो। वो इंसान इंसान है, वो बाप कीमती है, वो बेटा कीमती है, वो खामद कीमती है, वो बीवी कीमती है, वो मुल्क कीमती है, वो वजीर कीमती है, वो गरीब कीमती है, वो अमीर कीमती है। जब उसका ताल्लुक अल्लाह पाक के साथ जुड़ जाए, अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए।
تو دین سے آدمی قیمتی بنتا ہے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت کو ہماری ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے. اس واسطے تو فرمایا حسنہ نیکی کو کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو قرآن کا ایک حرف پڑھے اس کو ایک حسنہ ملتا ہے. ایک حرف کتنا؟ ایک حرف. اس کے معنی بھی نہ ہے. مثال میں الف لام میم پڑھا، الف لام میم کے معنی علماء کو بھی نہیں آتے، کہتے اللہ عالم مراد کی، اللہ اس کی مراد کو جانتے ہیں، معنی نہیں آتا. دنیا میں لفظ کا اعتبار نہیں ہے. ہر چیز کے تین درجے ہیں، ایک لفظی ہے، ایک ذہنی ہے اور ایک خارجی ہے. مقصود عینی اور خارجی وجود ہے، لفظی وجود مقصود نہیں ہے. کوئی کہے گا پانی 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 کروڑ دفعہ کہے پیاس نہیں بجھے گی، کھانا 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 کروڑ ارب دفعہ کہے بھوک نہیں جائے گی. کاروبار کر رہا ہوں کاروبار کر رہا ہوں، کاروبار نہ کرے کہے ارب دفعہ کہے کاروبار کا نفذ نہیں ہوگا. دنیا میں لفظ کا اعتبار نہیں ہے. اس واسطے دین میں یہ مثالیں جو دی جاتی ہیں یہ مثالیں مقصود نہیں ہوتی، اس سے مقاصد کی وضاحت ہوتی ہے. مثالوں سے معنوی چیز محسوس ہو کر نظر آتی ہے تاکہ موٹے دماغ والے بھی سمجھ جائیں. یہ شفقت کے لیے ہوتی ہے. ہر مثال کو قرآن پر پیش کرنا چاہیے، حدیث پر پیش کرنا چاہیے. اگر وہ اس کی تصدیق کرے پھر تو صحیح ہے، اگر تصدیق نہ کرے اس مثال کو پھینک دے. ایسے جیسے میں نے مثال دی ہے تو قرآن میں آتا، حدیث میں آتا ہے ایک حرف پر اللہ پاک ایک نیکی دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ حسنہ دیتے ہیں. کیا؟ اور حسنہ 10 گنا ہوتا ہے. کتنا؟ 10 گنا دیتے ہیں ایک نیکی. تو معلوم قرآن کا لفظ بھی قیمتی ہے. قرآن کا ایک حرف تو سب نے پڑھا ہوگا یا نہیں پڑھا ہوگا بھائی؟ کوئی جواب تو دو بھائی. ایک حرف قیمتی ہے. ایک حرف کتنا قیمتی ہے؟ اب اس پہلی آیت کو بھی دیکھو، اس کو بھی دیکھو. اللہ پاک اتنی بڑی دنیا کو قلیل کہہ رہے ہیں اور حسنہ کو اگر ایک نیکی لے کے آئے، چھوٹی سی نیکی، کتنی نیکی؟ چھوٹی سی نیکی. جیسے روشندان سے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، ان کرنوں میں غبار کے ذرات نظر آتے ہیں، تو وہ ذرات جب روشنی ہوتی ہے نظر آتے ہیں، جب روشنی نہیں ہوتی تو نظر نہیں آتے. غبار ہوتا ہے ہفتے کے بعد قالین میں اور فرش پر غبار اور گردہ پڑا ہوا ہوتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ذرات پڑے ہوئے ہیں. ایسے جب ایمان کی روشنی نہیں ہوتی تو پھر بڑے بڑے گناہ بھی نظر نہیں آتے، اور جب ایمان کی روشنی ہوتی ہے تو پھر چھوٹے چھوٹے گناہ بھی نظر آتے ہیں. اللہ وہ ایمان کی روشنی ساری انسانیت کو نصیب فرمائے اور ہمیں سب کے لیے ذریعہ بنائے. فرمایا اگر ایک حسنہ، ایک نیکی، چھوٹی سی نیکی جیسے غبار کا ایک ذرہ، اس کو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر ایک نیکی لے کے آئے تو میں اس کو بڑھاؤں گا. کتنا بڑھاؤں گا؟ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اپنی طرف سے اجر عظیم دوں گا. اب دیکھو جس کا قلیل اتنا عظیم ہے اس کا عظیم کتنا عظیم ہوگا. سوچ سکتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ جس کا قلیل اتنا عظیم ہے جس کو وہ قلیل کہہ رہے ہیں، آج کل ترقی یافتہ اس کو طے ہی نہیں کر سکے، تو اس کا عظیم کتنا قیمتی ہوگا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ، ایک حسنہ پر جو اللہ نیکی دیتے ہیں. اس واسطے دنیا میں بدلہ کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ نے اعمال کا ماحول نصیب فرمایا. اب اس ماحول سے فائدہ اٹھائے. کیا کریں بھائی؟ اسے کیا کریں؟ ایک تو یہ ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اسے توبہ کرنی ہے. جن کی محنت نہیں کی اس میں سے توبہ کرنی ہے، لیکن ابھی نہیں. کیا ہے؟ ابھی نہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. حدیث میں آتے ہیں ہلاک المسوفون، جو کہتے ہیں قریب توبہ کروں گا، یہ ہلاک ہو گئے نہیں، ہلاک ہو گئے. اللہ بچائے. اس امت کی تو ذمہ داری ہے، اور یہ امت وسط ہے. یہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اس امت کو، حبیب کی امت کو، نبیوں والا کام دے کر
उम्मत वसत बनाया। वसत सीन की ज़बर के साथ है। हमारे उस्ताद मौलाना अजीज कदीरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को दर्जात को बुलंद फरमाए, वो फरमाते थे इसकी माने क्या है, अस्साकिन मुतहर्रिकुन व मुतहर्रिकुहु साकिन। हाँ, ये साकिन जो है वसत ये मुतहर्रिक है, ये दायरे के हर नुक्ते को कहते हैं, और वसत दायरे के उस मरकजी नुक्ते को कहते हैं जिस पर प्रकार की चूट पड़ी हुई है और सारे दायरे का मदार उसके साथ होता है। जब इस दायरे से इस नुक्ते से हट जाए तो सारा दायरा तितर बितर हो जाता है और खराब हो जाता है। वो दायरे के नुक्ते तो मेघ बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन वो इंतजार में बैठे हैं, अगर हमारी जरूरत पड़ी तो हम भी मरकजी नुक्ता बनेंगे, सबका बोझ उठाएंगे। एक एक उम्मती में सारी दुनिया की इंसानियत छुपी हुई है। इस वक्त हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं सारी दुनिया की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। एक आदमी सही बन जाए, सही जिम्मेदारी, सारी दुनिया का बोझ उठाएगा, किसी पर बोझ नहीं उठाएगा, रखेगा, सबके बोझ उठाएगा। मसले मशहूर है कौमों में, एक न मरे लाख मर जाए, 1 लाख से भी ज्यादा कीमती होती है, अरब से भी ज्यादा कीमती होते हैं। ये उम्मत इतनी कीमत है कि सारी इंसानियत खत्म हो जाए कोई इतना नुकसान नहीं है, जैसे इस उम्मत का काम छोड़ देना ये नुकसान की बात है। इस उम्मत ने सारे नुकतों का बोझ उठाया हुआ है और उस बोझ का बदला दुनिया में किसी से नहीं लेते और किसी से तारीफ भी नहीं कराते और किसी को अपना चेहरा भी नहीं दिखाते, बल्कि हर वक्त तौबा और इस्तिग़फ़ार में लगे हुए होते हैं। तो ये उम्मत वसत है। क्या है भाई? हाँ, मुफ़स्सिरीन ने फरमाया ये आदिल उम्मत है और अदालत के साथ गवाही मोतबर होती है, और जो फासिक होता है उसकी गवाही मोतबर नहीं होता। कहीं ऐसा तो ना हो कि हुजूर वाले काम को छोड़कर गवाही हमारी रद्द हो जाए। कितनी शर्मिंदगी की बात होगी। जो दीन की मेहनत करेगा, नबी अपने अपने इलाकों पर गवाह होंगे, अपने अपनी कौमों पर गवाह होंगे, अपनी अपनी मेहनत के दायरे में गवाह होंगे। इस उम्मत के को हुजूर के खत्म नबूवत की बरकत से क़यामत तक का आखिरी इंसान दिया है, दुनिया के सारी कौमें दी है, सारे मुल्क दिए हैं, सारी जिम्मेदारी दी है। अल्लाह पाक मेरे समेत हम सबको इस जिम्मेदारी की एहसास की तौफीक नसीब फरमा दे। आज तक इसमें जो कोताही हुई उस पर तौबा करने की तौफीक नसीब फरमा दे। इस वास्ते ये जिंदगी मानो ये हमेशा नहीं होगी, ये सेहत हमेशा नहीं होगी, ये खुशी हमेशा नहीं होगी। मौका है, माहौल से फायदा उठा लें, खुद भी तैयार हो और दूसरों को भी तैयार करें। मगरिब के वक्त करीब होने वाला, इस वक्त हिम्मत करके जल्दी जल्दी फरमा दे। 3 चिल्ले के लिए नकदी फरमाए, चिल्ले के लिए नकदी फरमाए, खड़े होकर फरमाए, खड़े होकर फरमाए, जमाते फरमाए, और सिर्फ मुल्कों के लिए भी फरमाए और इलाकों के लिए भी फरमाए। और काम को अपने मस्जिद को 24 घंटे आबाद करना है, कम से कम 2.5 घंटे देना है। दावत की, तालीम की, जिक्र की, खिदमत की, इसकी फिजा बनानी है। जब अमाल की फिजा होगी, अल्लाह का वादा है हम उसको हिदायत देंगे। सिर्फ एक रास्ता नहीं, करोड़ों रास्ते खोल देंगे, सारे रास्ते इसके इंतजार में होंगे। ये किसी का मोहताज नहीं है, सारी दुनिया इसकी मोहताज होगी। तो इसके लिए खड़े होकर अल्लाह से कह दो जल्दी जल्दी फरमा दे। माशाअल्लाह भाई, अल्लाह पाक आप सबको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। ये तो तकरीबन मजमा उठ गया है। अल्लाह पाक माशाअल्लाह आपको बहुत ही कबूल फरमाए। देखिए, जो तश्कील की तरतीब है ना, ये अपने अपने हलकों में बनती है। चाहे आप मुल्कों के एतबार से जा रहे हैं, अंदरून मुल्क साल है, आप अपने अपने हलकों में तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ अपनी ज़रूर तश्कील करवा दें। ये जो आप खड़े हुए हैं ना, ये अल्लाह के लिए खड़े हुए हैं। अल्लाह पाक आपके खड़े होने को बहुत ही कबूल फरमाए। तो अपनी तश्कील जो है ज़रूर करवा लीजिए। ये बहुत मुबारक आपने जो है जज्बा है आपका, और माशाल्लाह बड़ी भारी तादाद में आप सब हजरात माशाल्लाह खड़े हुए हैं। आपके माशाल्लाह इस खड़े होने को अल्लाह बहुत ही कबूल फरमाए। तो भाई सब अपनी तश्कील करवा लेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये बातें जो हुई अल्लाह की तौफीक से हुई। अगर कोई खैर की बात हुई, मेरा कोई कमाल नहीं, अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह इसको कबूल फरमाए, मुझे भी कबूल फरमाए, सबको। खुदा न खासा कोई शर की बात हुई, अल्लाह का रसूल शर से भरी है, ये मेरे नफ्स की शरारत होगी। अल्लाह उस शख्स से मजमे को भी महफूज फरमाए, सामीन को भी महफूज फरमाए, मुझे भी महफूज फरमाए। आइंदा सही बात कहने की, समझने की, उस पर अमल करने की, सारी दुनिया में फैलाने की तौफीक कोशिश करेंगे ना भी इसकी, और अपने खूफों को नहीं देखेंगे, अपने नुकसान को देखेंगे। अल्लाह